नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बतौफ़ीक़ इलाही और अपने पीरो मुर्शिद की बाबरकत से और तमाम मशाइख की सोबत की बाबरकत से और तमाम उलमा कराम मुफ़्फ़ाज़ कराम की बाबरकत से जिस मुल्क में अज़ाब आया है, दूसरी कौमें मुसल्लत हुई हैं, उस मुल्क को रेगिस्तान बना दिया बम्बारमेंट से दूसरे मुल्कों ने, गैरों ने। उसकी वजह यह है कि वो यानी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़ा नहीं रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे। असल इबादत जब भी कबूल होती हैं जब आदमी हलाल रोज़ी पे हो, और जब हराम का लुक़मा चला जाए पेट में तो कोई इबादत कबूल नहीं होती, ना रोज़ा ना नमाज, कुछ नहीं। समझ में आई बात? एक बुज़ुर्ग से पूछा मैंने कि क्या वजह शाम कंट्री सीरिया में इतने बम्बारमेंट करी, रेगिस्तान बना दिया, जबकि वहाँ तो अब्दाल सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब्दाल एक मर्तबा है औलिया अल्लाह का जो 12 तबके में से 5वां तबका अब्दाल का है। बड़ा ऊंचा औलिया अल्लाह का विलायत का ऊंचा मर्तबा है, ऊंचा तबका अब्दाल का। इसके बारे में हुजूर अक़दस ने फरमाया अब्दाल होते हैं 40 होते हैं दुनिया में, एक चला जाएगा उसकी जगह दूसरा आ जाता है। दुनिया का निज़ाम इनके सुपुर्द होता है और ये निज़ाम बातिनी पे होते हैं, इनका पहचानना बहुत मुश्किल है। साहबा ने पूछा इनको कैसे पहचान सकते हैं, इनकी पहचान क्या है? तो हुजूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इनकी पहचान ये है कोई इनका जुल्म करे उससे नरमी का मामला करते हैं, उसका दरगुजर करते हैं और उससे हुस्न अखलाक से पेश आते हैं। कोई इन पर जुल्म करे उनकी पहचान ये है कि उससे हुस्न का मामला करते हैं, हसन तक़वीम का, और नरमी से पेश आते हैं और हुस्न अखलाक इनका आला होता है। भाई हुस्न अखलाक सबसे ज़्यादा हुजूर अक़दस वसल्लम का है आला। समझ में आई बात? तो इसलिए निस्बत तो हुजूर अक़दस से मिली हुई है तमाम औलियाओं को, तमाम साहबाओं को, तो ये पहचान है। तो कहते हैं जिस शहर में अब्दाल होता है ना, वो शहर आफियत में रहता है, अमन में रहता है, मार काट नहीं होती, ना कोई फिसाद होता, ना कोई अजाब आता, अब्दाल की बाबरकत से। तो मैंने इसलिए कहा था अब्बा जी क्या बता, जबकि हदीस शरीफ में अब्दाल सबसे ज़्यादा शाम कंट्री में रहेंगे हर वक्त, कि अल्लाह तबारक तआला ने शाम कंट्री से अब्दाल हटा दिए। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग से पूछा अपने ताया से, अब्दाल थे शायद, और अब्दाल से और आगे पहुँच गया हूँ। अब्दाल तो जवानी भी देख लिया था मैंने, उनको जवानी भी अब्दाल देख लिया था मैंने, तो फिर बुढ़ापे में तो और मकाम अच्छे हो जाते हैं। तो कहा अब्दाल वहीं रहे हैं, वहीं पर हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ने तमाम अब्दालों को ये बता दिया तुम एक जगह इबादत करते रहो, ये इनके जिस्म में हराम का लुक़मा जा रहा है, ये हराम में मुब्तला हुआ है खाने में, यानी हराम खा रहे हैं, इनको हराम की और हलाल की तमीज़ ही नहीं रही, ये हराम खा रहे हैं और इसलिए इन पर अजाब आएगा ही आएगा। हो नहीं सकता कि अजाब में मौक़ूफ़ कर दूँ, बल्कि ये हो सकता है तुम्हारी बरकत से जो ये मरेंगे तो इनको शहादत, मतलब जो है ये जन्नत में चले जाएंगे, इनको शहादत मिल जाएगी, मैं बख्शिश कर दूंगा, मतलब सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हज़रत ने कि जब ये मरेंगे तो बख्शिश कर दूंगा तुम्हारे तुफ़ैल सदक़े में। इनकी बख्शिश हो जाना भी बहुत बड़ी बात है, यानी किसी मुसलमान की बख्शिश हो जाए इसका मतलब ये है वो जन्नत मिल जाएगी, उसको वाजिब हो, या वो अजाब झेलेगा शायद आखिरत में, तो दोज़ख में अजाब झेल के जन्नत में चला जाएगा। बख्शिश हो गई यानी जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत में चला जाएगा। बख्शिश का मतलब ये नहीं है कि बख्शिश हो गई तो हमेशा दूसरा कदम जन्नत में होगा कि साहब बख्शिश हो गई सीधा जन्नत में गया बगैर हिसाब किताब के। बख्शिश हो जाना ये है कि वह जन्नत वाजिब हो गई, दोज़ख में से निकाल दिया जाएगा। और जो नेक स्वालीन होते हैं अंबियाओं के बाद साहबा, साहबा से ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह ताला इनको दुनिया में इतनी तकालीफ दे देते हैं कि ये अव्वल वेला में जन्नत में पहुँच जाते हैं मरते ही। तमाम तकालीफ इन्हें दुनिया में ही मिल जाती हैं, जो अजाब होता है दुनिया में ही चख लेते हैं, इसलिए अव्वल वेला में जन्नत इसलिए जाते हैं हमें वक्त हमें तन शरीयत पे होते हैं और सब्र और इस्तकामत के साथ होते हैं। समझ भाई? इसलिए जब कोई कौमें दूसरी कौमों पे मुसल्लत हो रही हैं कहीं भी, वो उनके गुनाहों की वजह से हैं, और कोई किसी पे मुसल्लत नहीं हो सकता, ना कोई किसी पे मुसीबत डाल सकता, बला डाल सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ही नाफ़े और ज़ार हैं। इस पर मैंने हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह की कहा, वो है मसनवी शरीफ, इसकी तशरीह की है हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ने। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये एक मजाज हैं खलीफा हज़रत अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, और ये हज़रत अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के खुलफा मजाज में से हैं। हज़रत
عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پاکستان میں گئے تھے، وہیں جائے ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کو خلافت دوسری جگہ سے بھی ہے۔ جو ان کو خلافت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ مجاز رہے ہیں، حضرت مولانا ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ سے بھی خلافت ملی ہوئی ہے۔ ان کے شیخ کی پیرانہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کی جو ہے نا زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ سے خدمت کے وجہ سے کروا دیا تھا۔ ان کے شاید والد صاحب بھی نہیں رہے تھے، اس لیے اپنی والدہ کا نکاح انہوں نے حضرت اپنے شیخ سے کروا دیا تھا، حضرت عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ سے، تاکہ خدمت بھی کرتی رہیں گی اور ایک مجھے نسبت بھی مل جائے گی باپ کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے مصنوی شریف کی، مولانا رومی رحمۃ اللہ کی۔ تو کچھ صفحات میں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ صبر کا مقام کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں، اور کوئی بلا پہ مصیبت پہ صبر کرو استقامت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی مقبولین میں شمار کر لیں گے۔ اور حرام کے لقمے سے بچو، جو مسلمان حرام کا لقمہ کھاتا ہے نا وہاں عذاب آتا ہی آتا ہے۔ سب اگر اس میں مبتلا ہو گئے ساری قوم حرام کھانے میں تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، اس شہر میں روک نہیں سکتا کوئی عذاب۔ بھلے ہی آپ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو تو عذاب موقوف ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ ہو جو عبادت کر رہا ہے جس کی وجہ سے عذاب رک جائے گا، لیکن جب سب حرام میں مبتلا ہو جائیں گے وہاں اگر کوئی نیک بندہ بھی ہوگا نا تب بھی عذاب آئے گا ہی آئے گا، کیوں؟ سب حرام کھا رہے ہیں تو پھر وہ بچ نہیں سکتا وہ شخص، وہ لوگ حرام کا لقمہ کھانے کی وجہ سے عذاب سے، لیکن وہ بزرگ کی برکات بھی نہیں ملیں گی جو اگر وہاں پہ کوئی مقیم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو میں نے صراحت کے ساتھ سیریا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب ذرا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کی تشریح کی ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ کی مثنوی شریف کی، ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت حزون میں یعنی غم میں حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد اور تیزی سے طے ہوتا ہے، یعنی سلوک جو اللہ کے راستے میں آپ نکلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشانی اور غم سے قلب میں ایک شخصی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی حالت میں حق تعالیٰ کی خصوصی معیت دوستی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں تو کتنی بڑی پروٹیکشن مل گئی ہمیں، یعنی محافظ ہمارے اللہ تعالیٰ ہو گئے۔ جب پوری کائنات کے محافظ اللہ تعالیٰ ہو گئے اس بندے کو کیا فکر پھر؟ تو دل برداشتہ ہو کے قدم بقدم چلے گا وہ زمین پہ، اور وہ زمین پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اسے، جو اس کے ساتھ اللہ ہیں، اسے اللہ نظر آ رہا ہے ہر جگہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کو کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں اس کا انہوں نے نقل کیا ہے، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں سے نقل کی ہے بات۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ عزیز کا ارشاد ہے، گنہ گار اور نافرمان پر بھی تکالیف و بلائیں آتی ہیں، گنہ گار پر بھی اور نافرمان پر بھی تکالیف و بلائیں آتی ہیں، اور نیکیوں پر بھی آتی ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ بھی بلائیں آتی ہیں، اور پریشانی جو گنہ گار ہوتے ہیں ان پہ بھی آتی ہیں، نیکوں پہ بھی آتی ہیں اور گنہ گاروں پہ بھی۔ پھر دونوں میں فرق کیسے ہو کہ یہ بلا و تکلیف شامت اعمال ہے یا ذریعہ قرب الہی ہے؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں دونوں پہ بلائیں آتی ہیں مصیبتیں، یعنی گنہ گار پہ بھی اور نیک آدمیوں پہ بھی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ یہ نیک آدمی ہے یا یہ کسی شامت عمل کی وجہ سے تکلیف آئی ہے؟ اس پہ لکھ رہے ہیں، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس مصیبت و کلفت میں اتباع سنت نصیب رہے، فرمانا جس مصیبت و کلفت میں پریشانی میں اتباع سنت نصیب ہو جائے، سمجھ لو، اور قلب میں حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ محبت و انس و رضا کا تعلق و رابطہ محسوس ہو تو سمجھنا چاہیے یہ تقریب ذریعہ قرب الہی سے، یہ ذریعہ قرب الہی ہے۔ اگر جس تکلیف سے یعنی مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی اتباع نصیب ہو جائے اور قلب میں ایک حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ محبت و انس رضا کا تعلق جم جائے اور قلب انابت اللہ اور کثر نفسی کی طرف چلے، مجاہدے کی طرف چلے، سمجھ لو یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور جس تکلیف سے دل میں ظلمت اور وحشت اور حق تعالیٰ سے دوری محسوس ہو، اور جس تکلیف سے ظلمت اور وحشت اور حق تعالیٰ سے دوری محسوس ہو
تو توفیق عنابت وغیرہ بیداری نہ آتا ہو تو سمجھنا چاہیے یہ شامت عمالی کی وجہ سے ہے۔ اس وقت استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی کوئی مصیبت آئے اور اللہ کی طرف سے ہٹ جاؤ آپ، گرے بیداری کی طرف نہ جاؤ، اور ظلمت پیدا ہو، وحشت پیدا ہو، تو پھر استغفار کثرت سے کرو۔ استغفار، اس کا علاج پھر استغفار ہے، سمجھائی؟ اس وقت استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سورہ نوح میں استغفار کی برکت مذکور ہے، سورہ نوح میں استغفار کی برکت مذکور ہے کہ استغفار سے حق تعالیٰ بارش عطا فرماتے ہیں، باغات عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کی وہ سورہ نوح میں بتائیے استغفار کے کیا فضلیت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جب تم دل میں غم محسوس کرو فوراً استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ غم حکم الہی سے آتا ہے، غم حکم الہی سے آتا ہے، اس لیے معمولات ذکر وغیرہ میں سستی مت کرو اور کام میں لگ جاؤ، بلکہ پہلے سے زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سمجھائی؟ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اشعار میں بیان کیا ہے مولانا حضرت مولانا حکیم الاختر صاحب رحمۃ اللہ نے۔ یہ تھوڑے تھوڑے اشعار لکھے ہیں مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ نے صبر کے بارے میں، ذرا سماعت فرمائیں۔ اس سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاؤں کے آئی ہیں پروفیٹ کو۔ ایک آیت بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک، حضرت ایوب علیہ السلام کا تو صبر بڑا اونچا ہے، یعنی شیطان نے کہا مجھے اتنا تصرف دے دو، مجھے اتنا اختیار دے دو کہ میں ان کو ہر طرح سے آزماؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صابر رہیں گے، یہ میرے پروفیٹ ہیں، تو انہیں کسی طرح بھی آزما لے یا میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں۔ تو شیطان کو جب پوری طرح سے تصرف مل گیا، اپنی تصرف کرنے کا، اپنی طاقت سے ان کو تکلیف دینے کا، تو سب سے پہلے ان کے باغات جو تھے، فصل، اس میں آگ لگا دی، سب ختم ہو گیا، جائیداد مال ختم۔ فوراً صبر کیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لیا۔ اس کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مکان کی چھت گر گئی، سارے بچے مر گئے، وہاں بھی صبر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی طاقت سے تصرف کر رہا ہے ان کو تکلیف دینے کے لیے، شیطان کو اللہ نے چھوٹ دے دی تھی۔ پھر ایسی بیماری لگا دی ان نے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور لے آ کے ایک کھتے کی طرف ڈال دیا سب گھر والوں نے کہ یہاں رہیں آرام سے، نہیں تو ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ کھتے میں پڑے رہی ہے جہاں کوڑا پڑتا ہے، وہاں 7 سال 6 مہینے روایت میں آتا ہے قرآن پاک کی، 7 سال 6 مہینے وہاں کھتے پہ رہے، بیوی جا کے کھانا دی آتی تھی۔ اور اتنا صبر کرتے تھے کہ مہمان تھے کیڑے، کہہ رہے ہیں تم تو میرے مہمان ہو، کیڑے میرے جسم میں لگ گئے ہو۔ وہی اگر کیڑا زمین پہ گر جاتا اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ لیا کرتے تھے کہ بھائی تو مجھے کھا، تو میرا مطلب میں تیرا رزق ہوں اور تو میرا مہمان ہے۔ اتنا صبر کیا۔ ایک مرتبہ جب بیوی آنی تھی کھانا لے کے، تو شیطان نے کہا بھائی ان سے کہنا میں ایسی دوائی دے دوں گا تم صحیح ہو جاؤ گے، میری دوائی سے صحیح ہو جاؤ گے۔ جب بیوی نے آن کے کہا ایک آدمی ملا تھا، کہا تھا میں ایسی دوائی جانتا ہوں، حکیم ہوں، تو تم کھا لو، دوائی سے صحیح ہو جاؤ گے۔ تو کہا وہ شیطان تھا، مجھے دوائی نہیں صحیح کری، مجھے اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے۔ تو فرمایا تم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے جب میں 70 سال تک صحت مند رہا تو کیا شکر ادا کر دیا میں نے، کیا بات کہی۔ دیکھو یہ تمام چیزیں بالواسطہ بزرگوں سے سمجھنے میں آتی ہیں، اور ہمیں جو صبر ملتا ہے نا وہ تمام انبیاؤں سے ملتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نسبت ہے ہماری، جو ہمارے پیغمبر ہمارے نبی وہی ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ تو بالواسطہ ہمیں جو تکالیف آتی ہے نا انبیاؤں کی طرف سے آتی ہے، اگر ہمیں محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو وہیں سے ہمیں صبر کی توفیق ہوتی ہے۔ تو کیا فرما رہا ہے، میں نے 70 سال تک صحت مند رہا، کون سا اللہ کا شکر ادا کر دیا، جو تکلیف میں کہوں اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ وہی ہوا، الہامی بات آئی کل پر، اللہ نے شفا دی، کسی کہا کہ اس پانی سے نہاؤ، کس طرح نہاؤ، تو اللہ نے شفا دے دی، پھر صحت مند ہو گئے، بچے پھر ہو گئے، باغات مال دولت سب دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ صبر کا مقام تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اور صبر دیکھنا چاہتے تھے، شیطان بھی ہار گیا ان کے آگے۔ سمجھنا یہ صبر کا مقام ہے، صبر کا مقام بڑا اونچا ہے۔ جس کو ودیت خدا بندی سے جس کو مل جائے، سعادت ہو جائے، جس بندے پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس پہ۔ صبر سے جو مقامات طے ہوتے ہیں نا وہ اتنی اختیاری مجاہدے سے نہیں ہوتے، یعنی تند رفتاری سے اللہ تعالیٰ صبر کی برکت سے مجاہدات طے کرا دیتے ہیں اپنی، یہ اللہ کی سعادت ہوتی ہے بندے کی، جو سالہ سال مجاہدہ اختیارے سے طے نہیں کرتا، یعنی اس کے لیے دوسرے تیسرے جنم لینا پڑے، اور عمر خضر بھی ختم ہے اس کے لیے کم پڑ جائے گی، اور وہ اپنے اختیاری مجاہدے سے سب مقامات طے کرنا چاہے، وہ صبر کی برکت سے طے کر جاتا ہے تند رفتاری سے، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اشعار میں فارسی سے میں کہا ہے، اور جس کی تشریح کیا تو مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے۔ دیکھیے، بادل کے رونے سے چمن سر سبز و شاداب ہوتا ہے، اور شمع جس قدر روتی ہے روشن تر ہوتی جاتی ہے۔ ترجمہ فارسی کے اشعار پڑھ رہا ہوں ترجمے میں۔ جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں اسی جگہ رحمت ہوتی ہے، جس جگہ پانی رواں ہوتا ہے اسی جگہ سبزی و شادابی ہوتی ہے۔
حق تعالی شانو کے عشق و ندامت کا وزن میں خون شہید کے برابر رکھتے ہیں. کیا فرمانا ہے حق تعالی گنہگار کے عشق و ندامت کو، یعنی آنسوؤں کو اور ندامت کو، آہوازاری کو، شرمساری کو وزن میں خون شہید کے برابر رکھتے ہیں. یعنی ندامت، اشک، آنسو کو جو خون بہتا ہے نا شہید کا، اس کے برابر وزن کے برابر رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ وہ قدر ہے آنسو کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرے وزاری کرنا اور ندامت کے ساتھ آنسو نکالنا، اللہ کی شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور حق تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. گرے وزاری دنیا کا نہیں ہے. تکالیف پر صبر اگرچہ تلخ ہے لیکن عجب کیمیا ہے، سالک کو کندن بنا دیتا ہے. یعنی جو سلوک طے کر رہا ہے نا اس کو کندن بنا دیتا ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے جو مقامات سالہ سال کے مجاہدہ ذکر و شغل سے نہیں ملتے، صبر کی برکت سے وہ جلد سے جلد عطا ہو جاتے ہیں. لہٰذا سالک کو چاہیے صبر کی تلخی کو اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے شیرینی سمجھے. چند دن کی تکلیف ہے پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے. آدھی جان مجاہدات میں لیتے ہیں لیکن اس آدھی جان کے عوض سینکڑوں جانیں وہ صاحب کرم عنایت فرماتا ہے. ایسی ایسی نعمتیں صبر کی بدولت عطا فرماتے ہیں جو تمہارے وہم و خیال میں نہیں آ سکتی. صبر عجب کیمیا ہے. ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. کیمیا جو ایک دھات جو سونا بنا دیتی ہے، کانسے کو بھی سونا بنا دیتی ہے، کیمیا اصل وہ ہے کیمیا. ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے لیکن اولاد آدم کے لیے صبر سب سے اعلیٰ کیمیا ہے. یعنی پیغمبر جو ہے نا آدم اسلام، اس کی اولاد ہے ہم. آدم اولاد کو جو اثر صبر جو عطا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ کیمیا ہے. سمجھ میں آئی؟ جن لوگوں نے صبر اختیار کیا وہ دین میں مضبوط ہو کر ولایت کی اعلیٰ اور انتہائی منزل صدیقیت سے مشرف ہو گئے. پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے خدا اس بندے کو ایمان بھی عطا نہیں فرماتا. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے حضور اکرم کا کہ خدا اس بندے کو ایمان بھی عطا نہیں فرماتا جس کی سرشت میں صبر کی خصلت ودیت نہیں فرماتا. یعنی جس کو صبر نہیں ہوتا سمجھ لو اس کا ایمان کامل نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام سال تک بلاؤں میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا قرآن پاک میں، ان کا ذکر ہے. ایک پروفیٹ ہے بہت پہلے کے حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر مشہور تھا. سمجھ میں آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک بلا میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے تھے خوش اور راضی بررضا رہے. یعنی خوش رہے، راضی رہے، اللہ کی رضا میں تسلیم کرتے رہے کہ اللہ میں جو تکلیف آپ نے دی وہ آپ کی طرف سے ہے. یعنی مہمان ہے میرے کیڑے، یعنی اٹھا کے جسم پہ رکھ لیا کرتے. یہ ہے صبر. کیوں ہٹتے ہو مسلمان؟ کیوں جاتے ہو شریعت سے ہٹ کے؟ ایک تو نماز روزہ نہیں کر رہے، اوپر سے حرام میں مبتلا ہوا ہے. توبہ توبہ، سب حرام میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. توبہ توبہ. جب حضرت ایوب اسلام کو اس بلا سے نجات ملی اور شفا مرمت کی گئی، جب حضرت ایوب اسلام کو اس بلا سے نجات ملی اور شفا مرمت کی گئی تو کسی نے دریافت کیا کہ حضرت زمانہ بلا میں آپ زیادہ خوش تھے یا اب؟ کسی نے عرض کیا کہ جب آپ زمانہ بلا میں خوش تھے یا اب؟ تو بحالت شفا زیادہ خوش ہیں. یعنی کسی نے دریافت کیا کہ حضرت زمانہ بلا میں آپ زیادہ خوش تھے یا اب؟ بحالت شفا زیادہ خوش ہیں. جب آپ شفا مل گئی اس میں زیادہ خوش تھے یا بلا میں خوش تھے؟ ارشاد فرمایا کس نے؟ حضرت ایوب اسلام نے کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے نعمت عافیت سے مشرف فرمایا لیکن زمانہ بیماری و بلا میں صبح شام غیب سے میاں کی جو آواز آتی تھی کہ ایوب کیسا مزاج ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہا ہے زمانہ بلا میں جو غیب سے آواز آتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، میری مزاج پرسی پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ غیب سے آواز آتی تھی میاں مطلب اے ایوب کیا حال ہے تمہارے، مزاج کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس وقت پوچھ رہے ہیں؟ جب بلا میں مبتلا تھے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت ایوب اسلام. لیکن زمانہ بیماری میں وہ بلا میں صبح شام غیب سے میاں کی جو آواز آتی تھی ایوب کیسا مزاج ہے، اس آواز میں وہ لطف ملتا تھا کہ ہماری لاکھوں جانیں اس پر قربان ہوں. وہ مزاج پرسی تمام تکلیفوں کو بلا دیتی تھی.
دل اس آواز کو ترستا تھا جو اب آنی بند ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو آواز آتی تھی نا اللہ تبارک تعالیٰ کی غیب سے کہ ایوب کیا حال ہے، مزاج پرسی کرتے تھے اللہ تعالیٰ، تو کہتے تھے جو وہ مجھے لطف ملتا تھا اس وقت، وہ اب اس ہزاروں جان قربان وہ ایسا لطف مجھے اب نہیں ملتا خوشی میں. کیا فرما ہے، دیکھا؟ ایسے ہی سالک کا مقام ہے. جب سالک جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے روئے زمین پہ، اسے تکالیف ملتی ہے نا، بھلے ہی غیب سے آواز نہ آئے لیکن قلب پہ ضرور آتی ہے. ہر تعلق اللہ کا جدا ہو جاتا ہے. انبیاء اس کا معجزے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے وہی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ولی ہوتے ہیں نا، نہ فرشتوں کے ذریعے وہی آ سکتی، نہ غیب سے آواز آ جائے. کسی کا مقام اگر اونچا ہے تو قلب پہ تو بات آتی ہی آتی ہے. قلب پر وارد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسا ہوتا ہے جب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ نسبت ہوتی ہے شیخ کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے سمجھ لو ہم کلام ہو رہا ہے قلب کے ذریعے. یہ باتیں ہیں ولی کی. اس لیے ہر طرز الگ ہو جاتا ہے. ولایت کا الگ ہے، انبیاؤں کا الگ ہے. ولایت کے ساتھ کرامت ہے، انبیاؤں کے ساتھ معجزہ ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ بتا رہا ہوں. ترجمہ: رنج و تکلیف میں شکوہ اور اعتراض. رنج و تکلیف میں شکوہ و اعتراض ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ سخت گستاخی ہے. کسی کو اگر تکلیف آتی ہے نا مسلمان کو، تو رنج و تکلیف میں بالکل شکوہ نہ کرے اور اعتراض نہ کرے. یہ گستاخی ہے، اللہ سے گستاخی کر رہے ہیں آپ. اللہ نے تمہارے لیے تکلیف تمہارے حق میں بہتر رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہیں، تو تمہارے لیے بہتر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ اس کو اب شکوہ کر کے توبہ. تو دیکھو فلسطین کے لوگ پر عذاب آیا جیسا بھی ہے، لیکن وہ الحمدللہ اللہ کل حال کہہ رہے ہیں. کیوں؟ وہ سرزمین کی پاک مقدس کی بابرکات اور حضور کی دعا لیے ہوئے ہیں. لیکن افسوس عین شریعت پہ پورا ہوتا ہے، یعنی کما کا چلتے حضور اقدام کی جو ایک شریعت ہے اس پہ پورا چلتے کماؤ کا، تو ان پہ عذاب آ نہیں سکتا تھا، کسی قیمت پہ نہیں آتا. اس لیے جیسے اگر آتا تو سب سے پہلے زیادہ پھر افغانیوں پہ آتا، جبکہ وہاں پہ 28 ممالک تھے اور رشیا ان پہ مسلط تھا. سب سے آزاد کرا لیا اپنے آپ کو، کیونکہ سارے کے سارے عین شریعت پر تھے. یہاں پر اگر 50 آدمی اگر ہیں فلسطین میں جو شریعت پر ہیں، باقی تو سب شریعت سے ہٹ کے ہیں، وہاں سارے شریعت پہ تھے. کون؟ افغانی. اس لیے وہ تمام ممالک سے جیتتے گئے اور غلبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، غالب آ گئے. رشیا سے آزاد کرایا اپنے ملک کو، تمام 28 ممالک سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، کیونکہ سب متحد تھے. جب محاذ میں سارا لشکر لڑتا ہے نا، سارے متقی ہوتے ہیں، تب کامیابی ملتی ہے. پتہ چلا لشکر تو جو سپہ سالار ہے لشکر کا وہ تو متقی ہے، باقی منافقین تو پتہ چلا جو سپہ سالار ہے وہ بھی مارا جائے گا ان کی منافقت کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا. اس لیے جب محاذ میں لڑتا ہے نا تو سارے کے سارے مجاہدین ہونے چاہیے، نہیں تو بھائی صاحب ایک آدمی سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اور سپہ سالار اگر متقی ہے، پتہ چلا سارے منافقین ہیں اس کے لشکر میں، تو جنگ ہار جائے گا. سمجھ میں آئی؟ اور اللہ چاہیں تو ایک آدمی سے بھی کام لے سکتے ہیں. یہ حضور اقدام سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا؟ سیرت پہ ہیں، سیرت کی بڑی کتابوں میں، کہ میں چاہوں تو تم سے اکیلے سے کام لے لوں، دنیا پوری غالب آ جاؤ دنیا میں، اسلام کو پھیلا دوں. چاہوں تو تم سے اکیلے سے کام لے لوں، یعنی پوری دنیا میں اکیلے تم واحد ہو جو پورے سب پہ غالب آ جاؤ گے غیروں پہ. میں چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے حضور اکرم سے کہہ دیا تھا. لیکن زمانے کو تدریجاً چلایا اپنی حکمت سے. اس کو ہم حکمت کو اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ کے دیکھیے گا، اگر کوئی بات کہنے میں غلط ہو جائے تو علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں. میری بات علماء کرام سن بھی رہے ہوں گے، کیونکہ علماء کرام کی میں پیروں کی دھول بھی نہیں. علماء کرام کی میں پیروں کی دھول بھی نہیں. علم ہوتا ہے، اور یعنی علم کیا ہے؟ روشن چراغ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے. یعنی جاہل ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے. ذہن نشی کر لینا بھائی صاحب. علماء کرام کی میں پیروں کی دھول بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ سعادت نصیب ہو مجھے کہ مجھے میرے قلب پر علوم وارد ہو جائیں. آمین ثم آمین. باقی دعوانا آمین ثم آمین. یہ تھوڑی خشکی ہے لیکن الحمدللہ صحت بہت اچھی ہے، پہلے سے بہت اچھی ہے. کل تھوڑی تکلیف تھی، نیند آ گئی، مرض دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سب آپ کی برکات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا بولنے سے. بھائی تکلیف تو تھوڑی ہوگی. کل اگر کوئی پڑھائی کرے بری طرح تو زخم تو ہوتے ہی ہیں، درد تو ہوتا ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ خطرناک دوائیاں خشکی کی. توبہ اتنی خشکی کہ آدمی نماز بھی پڑھ لے، اپنا نام بھی بتایا تو بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اس تکلیف کو ختم کر رہے ہیں، اس کا اثر ہی ختم کر دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟
چونکہ رنج و راحت کی تقسیم حق تعالیٰ شانو کی طرف سے ہے، اس لیے شکوہ و اعتراض گستاخی و کفر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ رنج و راحت، جو بھی رنج و غم آ رہا ہے اور خوشی آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. چونکہ رنج و راحت کی تقسیم حق تعالیٰ شانو کی طرف سے ہے، اس لیے شکوہ و اعتراض گستاخی و کفر ہے. غلام اور مملوک کی شان یہی ہے کہ مالک کی مرضیات پر راضی برضا رہے، کہ مالک اپنی ملک کا مختار رہے. مالک اپنی ملک کا مختار ہے، کہ مالک کی مرضیات پر راضی برضا رہے، کہ مالک اپنی ملک مالک اپنی ملک کا مختار ہے، جس طرف چاہے تصرف فرمائے. اب اس مضمون کے مناسب اپنے چند اشعار تحریک کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دعا لکھ رہے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ، اس دعا کو میں نقل کر رہا ہوں تاکہ اس کا اثر بھی آپ تک پہنچے، مجھے بھی پہنچے، کیونکہ اللہ والے کی دعا ہے جس کو تعلق میں حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا غلام بنا لیں اور اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام یہ جو میں نے گزارشات، تعلیمات ایک حضرت مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ کی تشریح کے ساتھ بحوالہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے آپ کے سامنے نقل کر دی. ان تمام صبر کی جو گزارشات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں انبیاؤں کے ذریعے، انبیاؤں نے کر کے دکھایا، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ ان حکایتوں پر ہم ان گزارشات پر ہم کمر بستہ ہو کے پا استقامت کے ساتھ صبر پر لرزش نہ کریں، شکوہ دل نہ ہو، اور اللہ کی رضا پر تسلیم سر خم کر کے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر توفیق آسانی سے نوازے، تمام سامعین حضرات کو، اور آپ کے توفیل میں اللہ تعالیٰ اس ناکارہ گن درگن کو بھی ثبات علی الایمان عطا فرمائے، ہر عمل و ہر علم پر. اور علماء کرام کی ہمیں نشست ملتی رہے. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو لمبی عمر دے. جہاں جہاں علماء کرام ہم مدارس میں درس دے رہے ہیں، اور ان کی بابرکات ہم جو ہیں، ان کی برکات سے ہم سرفراز رہے ہیں، ہمیں سے بامشرف رہے ہیں. اور تمام غیروں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ ہدایت ہے اپنی توحید پر چلنے کی، انہیں بھی توفیق آسانی سے نوازے، یعنی توحید کی توفیق ہو غیروں کو، کیونکہ ہمیں بھی اللہ کے رسول حضور اکرم کی طرف سے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی ہے. ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہمارے پہلے کے آباء و اجداد جو حضور اکرم کے ہاتھ پہ مبارک کے ہاتھ پہ ایمان لائے، جس کی وجہ سے ہم حسب نسب میں مسلمان کے گھر پیدا ہوئے. افسوس کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو کے اور اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ایمان سے ہٹتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہمیں یعنی ذہن نشی کریں، اس پر ہم کمر بستہ ہو کے عین شریعت پر فدا ہو کے غلامیت کے ساتھ چلیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یا سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.